औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, हमने सबक नुसूख़ और सलीब की गुफ्तगू का आगाज़ किया हुआ है। मुसन्निफ़ का तारुफ़ और उस सबक का जो खुलासा है उसको हम गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम नसर पारे की तशरीह जो है उसको डिस्कस करते हैं कि उसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरीके से तशरीह की जानी चाहिए, पेपर में उसको किस अंदाज़ में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से और उसको करने का जो तरीका है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें, उसको जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस सबक का जो इब्तदाई एक नसर पारा मैंने लिया है, जिसमें क्या है कि जिसमें जब रसूल जो है वो अहद करता है कि आइंदा जो ज़िंदगी है मेरी, मैं उसको अच्छे तरीके से जो है वो बसर करूँगा, आखिरत की तैयारी के हवाले से जो है वो मैं हर जो है वो कदम उठाऊँगा। तो उस हवाले से लेकर उसने क्या किया कि फिर अपने बेटे को जो है वो तलब किया है। तो क्या हुआ कि सुबह सुबह ही उसने अपने सबसे छोटे बेटे को जो है वो तलब किया। तो अगले दिन छोटा बेटा अभी बेदार नहीं हुआ था, सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आ जगाया कि उठिए साहिबजादे, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। सलीब की उम्र उस वक़्त कुछ 10 बरस थी। तो तलबी की खबर सुनकर जो है वो घबरा उठा और क्या हुआ कि जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा कि अम्मा जान, तुमको मालूम है कि अब्बा जान ने क्यों बुलाया है। तो ये नसर पारा जो बिल्कुल इब्तिदा में सबक के दिया गया है, वो जो है वो मैंने लिया है और मैंने यहाँ उसका कुछ हिंट्स उसके लिख भी दिए हैं। सवाल जब आप बोर्ड के पेपर में, ये आपका सवाल नंबर 3 होता है। पहला सवाल MCQ का, दूसरा जो है वो अशार की तशरीह का और तीसरा सवाल जो है वो नसर पारों की तशरीह का। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने सवाल नंबर 3 की जो है वो हेडिंग दे देनी है, खूबसूरत सी करके, अच्छी सी प्रोमिनेंट करके। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 किस चीज़ का है? नसर पारों की तशरीह। ये 2 नसर पारे आते हैं जो आपने दोनों ही करने होते हैं, चॉइस नहीं होती, 2 आते हैं, दोनों ही करने होते हैं। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, हेडिंग दी है मैंने, सुर्खी दी है नसर पारों की तशरीह। नसर पारे की तशरीह नहीं, नसर पारों की तशरीह, क्योंकि दोनों करनी है। अब अगर आप उसका अलिफ जुज़्व करने लगे हैं या बे जुज़्व करने लगे हैं पहले, तो जो भी जुज़्व आप करने लगे हैं उसकी यहाँ पर मैंने क्या दी है, उसकी नंबरिंग कर दी है, उसका नंबर लिख दिया। यहाँ पे अलिफ जुज़्व करने लगे हैं। वो पैराग्राफ क्या था? अगले दिन छोटा बेटा अभी बेदार नहीं हुआ था कि उसको बुलाया और वो बाला खाने पर, तो वो पैराग्राफ यहाँ पर मैंने हिंट उसका लिख दिया ताकि पता लगे कि ये किसका पैराग्राफ है। पेपर में वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जब आपने नंबरिंग कर दी है, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ समझाने की गरज से लिखा है। उसके बाद हवाला मतन। हवाला मतन में 2 चीज़ें बतानी होती हैं हमें। हवाला मतन में 2 चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो सबक का उन्वान कि ये नसर पारा किस सबक से लिया गया है, और दूसरा उस सबक का मुसन्निफ़ कौन है। तो इस लिहाज से क्या है, सबक हवाला मतन में जो मेन चीज़ें होती हैं वो 2 होती हैं। सबक का उन्वान, नुसूख़ और सलीब की गुफ्तगू, इसका 0.5 मार्क्स है। मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी। ये 2 चीज़ें अगर आपने दुरुस्त लिख दी तो आपको इसका 1 नंबर जो है वो मिलता है, यानी आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका, 0.5 और 0.5। बाकी जो मैंने देखे यहाँ सिन्फ़े अदब क्या है, नॉवेल है। सिन्फ़े अदब मैंने लिखा एक अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा जो है तासुर देने के लिए मुम्तहिन को, पेपर चेक करने वाले को। फिर मैंने माखज़, यानी ये सबक का ओरिजिन क्या है, ये सबक लिया कहाँ से गया है, कहाँ से ले उठाकर ये आपकी किताब में शामिल किया गया है, तो मैंने उसका माखज़ भी लिख दिया कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नुसूख़ का जो है वो एक हिस्सा है। तो ये जो है इसमें नंबर तो इन 2 चीज़ों के हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें लिखनी हैं अपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए और एक अच्छा तासुर देने के लिए, अपनी जो है जिसको कहना चाहिए कि जो पेपर चेक करने वाला है उसके ऊपर आपका एक अच्छा तासुर जो है वो कायम हो, इंप्रेशन जो है वो कायम हो। उसके बाद दूसरी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। ख़त कशीदा यानी लफ्ज़ जो है वो अंडरलाइन किया गया होता है, लफ्ज़ के ऊपर एक लाइन लगाई गई होती है। जिन लफ्ज़ों के ऊपर लाइन लगी हो उसका मानी लिखना होता है। तो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, इसी तरीके से क्या करें, उसकी हेडिंग दें और फिर एक सेंटर में लाइन लगाएं, एक तरफ अल्फाज दूसरी तरफ मानी। तो 4 अल्फाज आते हैं, ये भी 0.5 मार्क्स के होते हैं, यानी एक का जो है वो अगर आपने दुरुस्त लिखा है तो 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। तो इस तरीके से ये 2 मार्क्स का जो है वो पोर्शन बनता है। यानी अगर आपने अल्फाज के जो मानी हैं वो दुरुस्त दे दिए तो क्या होगा, आपको उसके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें जो ख़त कशीदा अल्फाज थे वो कौन सा था? पहला एक था साहिबजादा। साहिबजादा बेटे को कहते हैं, तो बेटा बरखुरदार, इमला की गलती नहीं होनी चाहिए मानी लिखते हुए। तलब, बुलावा, ठीक है, चलिए किसी को तलब किया जाना, किसी को बुलाया जाना, किसी को हाजिर होने के लिए हुक्म देना। बरस क्या है, साल को कहते हैं। उसके बाद बाला खाना, बाला कहते हैं ऊपर को और खाना कमरे को कहते हैं। तो ऊपर का कमरा यानी छत के ऊपर जो कमरा बना होता है
جو سیکنڈ سٹوری آپ کہہ سکتے ہیں، اوپر والے حصے میں جو کمرہ بنایا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ بالا خانہ کہلاتا ہے. تو چھت پر بنا ہوا جو ہے وہ کمرہ بالا خانہ کہلاتا ہے. تو 1 نمبر آپ کو یہاں سے ملے گا، 2 نمبر یہاں سے آپ پورے لے لیں تو 3 نمبر آ گئے آپ کے. 5 نمبر کا یہ سوال، ایک جو ہے وہ نثر پارہ ہوتا ہے، 2 نثر پارے آتے ہیں 10 نمبر کے. تو ایک نثر پارے میں آپ نے یہ چیز لکھنی ہے، 1 نمبر یہاں سے، 2 نمبر یہاں سے، تو 3 نمبر یہاں پر مل گئے. اب 2 نمبر بچتے ہیں آپ کے، وہ آپ کو ملیں گے کہاں سے؟ تشریح سے. تشریح کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے اس نثر پارے کو جو آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے. یعنی اس میں جو ایسی باتیں جو وضاحت طلب ہیں ان کو آپ نے واضح کر کے لکھنا ہے. تو اکثر بچے کیا کرتے ہیں، نثر پارے کو کی تشریح کو وہ سلیس کے طور پر کر دیتے ہیں. یعنی جو مشکل الفاظ کے معنی آتے ہیں ان کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں، الفاظ کے معنی لکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ہو بہو پیراگراف باقی نقل کر دیا، نثر پارہ نقل کر دیا تو ہمیں نمبر مل جائیں گے. نمبر مل جاتا ہے 0.5 مل جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ پورے 2 نمبر لیں اور یعنی پورے 5 نمبر نثر پارے کی تشریح میں آپ کو ملیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر اس نثر پارے کو آپ پڑھیں اور اس کو اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ لکھیں، اس کی تشریح کریں. تشریح کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس جو سپیس ہے وہ میں ابھی ڈسکس کروں گا، لیکن جو اہم پوائنٹس ہوں اس نثر پارے میں وہ سب ایلیبوریٹ ہونے چاہیے، ان سب کی جو ہے وہ وضاحت ہونی چاہیے. پھر ایک اچھی جو ہے وہ تشریح بنتی ہے اور اس کے پھر اچھے نمبر جو ہے وہ ملتے ہیں ہمیں. تو دیکھیں میں نے اس نثر پارے میں جو چیزیں نوٹ کی وہ کیا ہیں. دیکھیں پہلی چیز کیا ہے، اس میں ایک 9 عمر بچے کا ذکر کیا گیا جس کے باپ نے اس کو نیند سے جگایا اور کہا میرے پاس بھیجو اس کو. بچہ ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا اور باپ نے کہا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس. اب گھر کی جو ملازمہ ہے وہ بچے کو جگا رہی ہے، تو بچے کو جگا کر جب کہا جائے نا کہ چلو اٹھو تمہارے ابو تمہیں بلا رہی ہے، تو باپ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک روب کی علامت ہے. ماں کا جو ہے وہ بچوں کے اوپر اتنا روب دبدبہ نہیں ہوتا. بچے ماں سے یوں کہنے کے اتنا جو ہے وہ خوف نہیں رکھ، ماں کا اتنا خوف نہیں ہوتا بچوں کے اوپر، اتنا روب نہیں ہوتا جتنا باپ کا ہوتا ہے. تو باپ نے طلب کیا اور پھر طلب بھی کیسے کیا؟ نیند سے جگایا. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ بچہ ایک دم گھبرا گیا. بچے کی عمر کتنی ہے؟ نثر پارے میں بتائی گئی ہے کہ اس کی عمر تقریباً کیا ہے، کچھ کم 10 برس ہے، یعنی 10 سال کا بھی نہیں ہے وہ بچہ. تو 10 سال کے بچے کو باپ اچانک اس طرح طلب کر لے تو کیا ہوگا؟ بچہ گھبرائے گا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے، یعنی بچے کی نفسیات کو جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے. یہ میں نے یہاں دیکھے پوائنٹ لکھا ہے تشریح کے لیے، 9 عمر بچے کی نفسیات، کہ اتنی چھوٹی عمر میں بچے کو جب جگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پتہ لگے کہ باپ نے طلب کیا، باپ کے کہنے پر تمہیں جگایا گیا، پہنچو باپ کے پاس حاضری دو، تو اس کا گھبرا جانا جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے. کیونکہ باپ میں نے آپ کو بتایا کہ روب اور دبدبے کی جو ہے وہ ایک علامت ہوتا ہے ہماری معاشرتی زندگی میں. ٹھیک ہے، تو یہی پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا کہ باپ جو ہے، بچے کی نفسیات کیا ہے کہ وہ جب اس کو طلب کیا جاتا ہے، باپ جب اس کو طلب کرتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے خوف محسوس کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، ماں بچوں کی جائے پناہ. اس میں دیکھیں کیا کیا گیا، جب اس کو بیدارہ نے آ کر جگایا ہے کہ اٹھیے بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں، تو بچہ سیدھا کہاں گیا ہے؟ بچہ اٹھا، اس نے منہ ہاتھ دھویا اور سیدھا والدہ کے پاس گیا اپنی، اور والدہ سے جا کر کہا کہ اماں جان آپ کو پتہ ہے باپ ابا جی نے کیوں بلایا؟ کیوں؟ کیونکہ بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ باپ نے اگر مجھے بلایا ہے نا اس طریقے سے نیند سے جگا کر، تو اس کا مطلب کوئی خاص بات ہے، کچھ تو ہے جو والد مجھ سے پوچھنے لگیں گے اور غیر معمولی صورتحال ہوگی کوئی نہ کوئی. پھر خوف محسوس ہوا. اب خوف کی صورت میں بچہ ماں کی طرف گیا. یہ بھی دیکھیں انسان کی فطرت ہے، بچے کی فطرت ہے. بچے کے لیے جو سب سے محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے نا وہ اس کی ماں ہوتی ہے. تو ماں کے پاس گیا فوراً، اور پھر ماں سے جا کر اس نے جو ہے وہ سوال کیا کہ اماں جان آپ کو پتہ ہے کہ ابا جان نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اب یہ ماں سے اس نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ماں جو ہے وہ گھر کی سب سے باخبر فرد ہوتی ہے. ماں کے پاس گھر کی ہر قسم کی خبر ہوتی ہے، وہ باپ کی شریک راز ہوتی ہے. باپ جو ہے وہ اس کے معاملات ماں کو جو ہے وہ پتہ ہوتے ہیں. تو اس لیے فوری طور پہ بچہ کس کے پاس پہنچا ہے؟ ماں کے پاس پہنچا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر باپ نے مجھے طلب کیا ہے تو اس کی وجہ اگر مجھے کہیں سے پتہ لگ سکتی ہے تو وہ ماں سے پتہ لگ سکتی ہے. اچھا، اور پھر کیونکہ اس نے ماں کو اپنی ایک جائے پناہ سمجھتا بچہ، لہٰذا اس نے ماں سے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ کہ مجھے نہیں، اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا باپ سے کی طرف جاتے ہوئے، تھوڑا سا وہ گھبرایا ہوا تھا. تو ماں سے اس نے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس کو یہ بھی یقین تھا کہ جیسے بھی حالات ہوں، کتنے بھی جو ہے نا وہ مشکل صورتحال ہو، ماں جو ہے وہ اس سے نمٹنے کا کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیتی ہے. اس لیے اس نے ماں سے جو ہے وہ یہ درخواست کی، استدعا کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں. لیکن ماں جو تھی وہ مصروف تھی، وہ بچی کو سلا رہی تھی، اس کی بچی جو تھی وہ گود میں تھی، تو اس کی وہ نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے جانے سے انکار کر دیا. تو یہ جو عزیز طلبہ میں نے جو اس نثر پارے کے حوالے سے جو پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، ان پوائنٹس کے لحاظ سے اگر آپ لوگ اس کی تشریح کریں گے تو بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، وہ جب تک آپ ان تمام پوائنٹس کو لے کر
ڈسکس نہیں کریں گے تب تک آپ اس کی مطلوبہ جو طوالت ہے اس کو بھی پورا نہیں کر پائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے ظاہری بات ہے آپ کو اچھے نمبر بھی جو ہے وہ نہیں مل سکیں گے۔ تو پیراگراف کو پڑھیں، اس کا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیراگراف کہاں سے آئے، اس نمبر یہاں سے نہیں جانے چاہیے، یعنی سبق کا عنوان آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اتنا آپ نے گہرائی سے سبق کو پڑھا ہو کہ کہیں سے پیراگراف آئے فوراً آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ پیراگراف میں نے فلاں سبق میں پڑھا تھا۔ پھر اس کے مصنف کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ درست لکھتے ہیں تو قطعاً نمبر نہیں کٹتے، ایک نمبر لازمی ملے گا۔ پھر اگر آپ نے الفاظ معنی جو ہے وہ درست کر دیے، الفاظ معنی درست ہوئے تو کیا ہوگا، 2 نمبر یہاں سے آپ کو ملیں گے، 3 نمبر تو پیک مل گئے نا آپ کو، ایکوریٹ مل گئے، اس میں تو کہیں سے کوئی کٹوتی نہیں ہونی اگر آپ نے یہ درست کر دی چیزیں۔ تشریح کا پورشن ہے، تو تشریح کے پورشن میں بھی میں نے آپ سے بتایا کہ اگر آپ لوگ جو اس سبق کے اہم پوائنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں اور ان کو پھر تشریح کرتے ہوئے واضح کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پورے 2 نمبر بھی اس تشریح کے مل سکتے ہیں، اور گویا یوں آپ اس سوال میں 10 کے 10 نمبر لے لیں گے، یعنی 5 نمبر ایک نثر پارے کے اور 5 نمبر ایک نثر پارے کے۔ تو تشریح کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں، جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں، جو تشریح طلب چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے واضح کریں۔ جیسے میں نے مثال دی ہے آپ کے سامنے کہ یہ ایک پیراگراف ہے جس میں باپ نے اپنے بیٹے کو طلب کیا ہے، بیٹا گھبرایا ہے، لیکن وہ کیوں گھبرایا، ماں کے پاس کیوں گیا، اس نے ماں سے کیوں اپنے ساتھ جانے کی جو ہے وہ درخواست کی، اس نے ماں سے کیوں باپ کے طلب کرنے کی وجہ پوچھی۔ تو ان کی جو نفسیات ہے پیچھے، اس نفسیات کو میں نے ساتھ آپ سے ڈسکس کیا کہ بچہ آخر ماں کے پاس کیوں گیا، بلایا اس کو باپ نے تھا لیکن وہ منہ دھو کر ماں کے پاس جاتا ہے سب سے پہلے، تو اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے اس کی، تو اس کو ڈسکس کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ جو ہے کیا ہے، تشریح کہلاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ نثر پاروں کی تشریح کریں گے سمجھتے ہوئے ان کو، تو پھر آپ اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ تو طوالت کی جو بات تھی، طوالت بھی سن لیں، ایک نثر پارے کی جو تشریح ہے، ایک نثر پارے کی وہ 2.5 صفحات پر مشتمل ہو جائے، یعنی پورا جو نثر پارہ ہے نا، جس میں آپ کا حوالہ متن بھی آ جاتا ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اس کے بعد اس کا ماخذ اور صنف ادب، اور اس کے بعد پھر الفاظ معنی آ جاتے ہیں 4، اور اس کے بعد تشریح، تو یہ سارا کچھ ملا کر ایک نثر پارے کی جو جواب ہے وہ 2.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو گویا یہ جو سوال نمبر 3 ہے، اس کے لیے جو آپ کو صفحات ملیں گے، 9th کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے ہوں گے، 5 صفحات ہوں گے۔ تو 5 صفحات میں آپ نے دونوں پیراگراف کی تشریح کرنی ہوگی، یعنی تقریباً 2.5 پیجز کی۔ تو عزیز طلباء، یہ جو نثر پارے کی تشریح ہے اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں۔ الفاظ معنی جو ہے وہ تمام کے تمام یاد ہونے چاہیے۔ کسی بھی سبق کو جو آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے الفاظ معنی کے اوپر خاص فوکس کریں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جس چیز میں چوائس نہیں نہ ہوتی وہ سوال جو ہے نا بڑی خاص توجہ کا جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے، اس کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ یہ سوال ایسا ہے جس میں چوائس کوئی نہیں ہے، یعنی 2 نثر پارے آنے ہیں، کہیں سے بھی آ جائیں گے، وہ کسی بھی سبق میں سے کوئی سے 2 اسباق کے 2 نثر پارے، اور وہ آپ نے کرنے ہی ہیں۔ وہ کن الفاظ کے اوپر خط لگاتا ہے، کن لفظوں کو انڈر لائن کر کے آپ سے کہتا ہے الفاظ معنی لکھیں ان کے، وہ آپ کو نہیں پتہ، تو لہٰذا اس کا حل کیا ہے کہ سبق کے جو تمام الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ جتنے بھی ہیں، ان کے معنی جو ہے وہ آپ یاد کر لیں۔ اور سبق میں چند الفاظ ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں، آپ ایک عرصے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر الفاظ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے معنی آپ کو پتہ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ جو نئے آتے ہیں جن کے معنی نہیں پتہ ہوتے بچوں کو، تو ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، جو خاص الفاظ ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ تو اس میں جو ہے وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، الفاظ کے معنی کے اوپر جو ہے وہ خاص توجہ دیں۔ جب آپ کے الفاظ معنی اور یہ حوالہ متن ایکوریٹ ہوگا تو تشریح کرتے ہوئے آپ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اس میں اچھے نمبر جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کا یہی کام ہے، اس نثر پارے کی تشریح کو دیکھیں، اس کے علاوہ بھی نوٹس میں 2 نثر پاروں کی تشریح جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھیں۔ جلد ہی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔